अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो कुदरती आफात से सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में सैलाबी सूरत हाल है, जिसके बायस 13 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि माली नुकसान का अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है। कादराबाद के मकाम पर पानी के बहाव में काफ़ी कमी वाक़ हुई है, लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं है, क्योंकि शादरा और गंडा सिंह बाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी कैफियत बरकरार है। इन दोनों मकामात पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बायस इंतजामिया समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट पर हैं। शादरा से 2.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला बासानी गुजर सकता है। इस वक्त शादरा के मकाम से 2,10,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है और वक्त के साथ साथ इसमें मुसलसल इजाफा भी हो रहा है। इस तरह जसड़ के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है और यहाँ पर भी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जसड़ में पानी का ये बहाव शादरा में आएगा, जहाँ पहले ही इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी कैफियत है। भारत की जानिब से रेलों की सूरत में पानी छोड़े जाने से दरियाए रावी, चनाब और सतलज में सैलाबी सूरत हाल है। भारत ने इस मानसून सीजन में पानी छोड़ना ही था, क्योंकि जिस तरह उन्होंने एक पूरा ड्रामा रचाकर मई में इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया, उसके पीछे छिपे भारतीय अज़ाइम साफ नजर आ रहे थे। भारत हमारा दुश्मन है और दुश्मन से भला खैर की तवक्को कैसी। लेकिन हमने खुद के साथ क्या किया है? एक तो चले क्लाउड बर्स्ट का मामला है, लेकिन दरियाई सैलाब की सूरत हाल तो इस बात पर मुनहसर होती है कि हमने खुद क्या इंतजाम किए हैं, हमारी अपनी कितनी तैयारी थी। इस सब सूरत हाल से निमटने के लिए हमने इससे पहले क्या कभी सोचा भी है? आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए काफी मुतहरिक नजर आई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पानी को स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है और आज से मैं इस पर बैठ कर काम करूंगी। 1.5 साल के अरसे में आपने इस हवाले से क्या किया है? वज़ीर आला मरियम नवाज को बखूबी इस बात का अभी इदराक है कि कोई चीज ओवरनाइट नहीं होती। तो हुजूर वाला 2022 के सैलाब की तबाहकारियों से आपने क्या सबक सीखा था? वज़ीर आला बनते ही क्या आपने कोई टीम बिठाई? अगर नहीं बिठाई तो क्यों नहीं बिठाई, जिसका आज आप अपनी गुफ्तगू में तस्करा कर रही थी? आपको ये ख्याल पहले क्यों नहीं? साहिबा पंजाब वो सूबा है जहां पर आपका खानदान चंद साल निकालकर बिला शिरकत गैर 1985 से बरसर इक़्तिदार रहा है। आज आप हमें बता रही हैं कि बारिश के पानी समेत दरियाए पानी की स्टोरेज के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के पास कोई इंतजाम ही नहीं है, जो हैं वो नाकाफी हैं। तो थोड़ा सा इन पर बात करेंगे, क्योंकि सैलाब की तबाहकारियां उनका सिलसिला जारी है। साथ साथ हम देख रहे हैं इस तरह की कुछ ऑप्टिक्स भी गवर्नमेंट की तरफ से जारी हैं। ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है वो भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा ओवरनाइट सॉल्यूशंस नहीं होते हैं इन मसाइल के, लेकिन फिर भी नुक्ता आगाज क्या हो सकता है? हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, हम तारुफ करवा के गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वाटर एक्सपर्ट हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से डॉक्टर हसन अब्बास ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। फॉर्मर कमिश्नर है इंडस वाटर कमीशन के जमात अली शाह साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। और थोड़ा बहुत हम न्यूज़ के नुमाइंदगान जो है उनको भी शामिल करने की कोशिश करेंगे जो ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज हैं, और साथ साथ कोई अपडेट्स लेने की कोशिश भी करेंगे। मैं जमात अली शाह साहब सर आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, कि जो सारी सूरत हाल हुई है सर, इसको आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी कोई मिक्स्ड बातें हम देख रहे हैं कि हमें सुनने को मिल रही है सर। वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब वो ये कहते हैं कि पानी रोकता है, फिर रेलों की सूरत में पानी को छोड़ देता है, और 1988 के बाद ये सबसे बड़ा जो सैलाब है उसका हमें सामना है। एट द सेम टाइम जो हमारे वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब वो ये कहते हैं कि भारत के आबी जारियत के कोई सबूत नहीं मिले हैं। आप इस सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया ये मोहतरमा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो अपर कैचमेंट्स हैं, ये जो दरिया हमारी तरफ इंडिया और मकबूजा कश्मीर से आ रहे हैं, उसमें सब में ज्यादा बारिश हुई है एक्सेप्ट जेलम में कम बारिश हुई है। इसी तरह चनाब की कैचमेंट में हुई है, रावी और सतलज की कैचमेंट में काफी बारिश हुई है। अब जाहिर है कि जब बारिश ज्यादा होगी तो चनाब पर तो कोई काबिल जिक्र डैम इंडिया का नहीं है, वहाँ पर तो रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं। जाहिर है कि जो पानी वहाँ से जनरेट होगा वो नीचे ही आएगा। तो इसी तरह मराला हेडवर्क्स पर काफी पानी आया बारिश की वजह से। अब आगे आ जाएं आप इस पर रावी पर और सतलज पर। रावी और सतलज पर इंडिया के डैम्स हैं, लेकिन जब वो डैम भरने के करीब होते हैं तो जाहिर है वो पानी उसमें रिलीजेस कर देते हैं और डैम में कुछ कुशन रखते हैं ताकि मजीद अगर ऊपर बारिश हो तो उस पानी को वो एब्जॉर्ब कर सके। अब पाकिस्तान का जो सिंध ताज़ इंडिया के साथ, उसके तहत ये लिखा गया है कि गैर मामूली जब डिस्चार्जेस होंगे रिवर में या फ्लो होगा तो इंडिया एडवांस इंफॉर्मेशन जो है हमें प्रोवाइड करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल इंडिया ने ये टाइमली इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को नहीं दी। जो पहली इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें दी वो उन्होंने जम्मू तवी की दी, जो कि एक ब्रांच है दरिया चनाब की, और
اور جموں توی کا جب انہوں نے وہ ڈیٹا دیا ہمیں تو ظاہر ہے کہ 4-5 گھنٹے میں وہ پانی مرالہ ہیڈ ورکس پہنچ جاتا ہے، اور ساتھ اس وقت انہوں نے چناب کی فکر نہیں دی. تو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائملی انفارمیشن جو وہاں سر جب ہم کہتے ہیں کہ ٹائملی انفارمیشن دینی ہے بھارت کو، تو کتنا عرصہ یہ ٹریٹی کیا کچھ وضاحت سے بتاتی ہے کہ کتنا وقت پہلے ان کو بتانا چاہیے؟ کیونکہ وزیر دفاع صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے 2 دفعہ بتایا ہے، پہلے بھی انفارم کیا ہے اور ریلیز کرنے کے بعد بھی انفارم کیا ہے. دیکھیں جی، ہمارا اس میں تو لکھا ہے کہ جتنا ممکن جلدی ہو سکے. اب یہ جو سائنسی دنیا ہے اس میں کم از کم جو ہمارا 89 میں انڈیا سے یہ ایگریمنٹ تھا، وہ ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے ہمارے دفتر کو جو ہے وہ اطلاع کرتے تھے ڈائریکٹ نیو دلی سے لاہور میں. ٹھیک ہے، وہ اب دفتر اسلام آباد میں ہے، لیکن وہ انہوں نے جو فلڈ سائل قائم ہی نہیں کرنے دیا، وہ ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابیس کیے بیٹھے ہیں. تو ہمیں کیسے اطلاع ملی؟ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے جو معاہدہ کیا تھا وہ ایک تو ٹریٹی کی بائنڈنگ بھی تھی اس میں، لیکن انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ہے. تو اب یہ ساری ہیومینیٹیرین گراؤنڈ جو ہے وہ انڈیا بھول چکا ہے، اور صرف وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف دکھانے کے لیے کہ ہمیں جو ہے وہ جب پانی سر پر آ چکا تو ہمیں 2-3 بار اطلاع دی ہے، تو لہذا انڈیا کو ہم مورد الزام تو اس پہ ٹھہراتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں 100% انڈیا پر بینک نہیں کرنا چاہیے. ہماری اپنی کیپیسٹی بھی نہیں چاہیے. ہماری میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں الارم کر سکے کہ وہاں پر بہت سخت بارش ہو رہی ہے. چلیں وہ کوانٹیٹیو ٹرمز میں نہیں دے سکتا کہ کتنی کیوسکس ہوگا، کمیں یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ یہ بہت بڑا ایک فلڈ آنے والا ہے، آپ اپنی تیاری جو ہے وہ کر لیں. تو اس کا بھی فقدان ہے، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے کہ پریپیئرنس کا یا ریلیف کا، ریسکیو کا، تو وہ محل وہ کافی بہتر دکھائی دیا ہے. اس میں راوی اور ستلج اور اس کے چناب کے ایریاز میں، جیسے کہ ابھی قادر آباد میں اتنا پانی تھا، اس کی کیپیسٹی تھی کہ 9 لاکھ پانی وہ ڈسچارج کر سکتا ہے، لیکن وہاں پر 11 لاکھ پانی کا ریلا آیا تو انہیں بریچ کرنی پڑی. اچھا سر، پریپیئرڈنس کے اوپر بھی میں کرتی ہوں، انڈیٹ ہو گئے ہیں، اس میں پانی داخل ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، پریپیئرڈنس پہ بھی بات کرتے ہیں. میں ذرا جانا بھی ایک ضروری عمل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، میں ذرا ڈاکٹر صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. میں آپ کی جانب آتی ہوں. ڈاکٹر حسن بھی موجود ہیں. سر تھوڑا سا یہ جو بھی پریپیئرڈنس کی بھی بات ہو رہی ہے، ایک تو یہ جو اس وقت سچویشن ہے سیلابی، اس کو کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ انڈس واٹر ٹریٹی کو بھارت ان ابینس رکھتا یا نہ رکھتا، آئیدر وے ہمیں تباہی فیس کرنی پڑ سکتی تھی، کیونکہ مانسون بھی ہیویئر ہو رہے ہیں اور پریڈکشنز ہے کہ فیوچر ایئرز میں اور بھی ہیویئر ہوں گے. تو تھوڑا سا ایک تو پہلے اس پہ بات کر لیں، پھر تھوڑا سا آگے پریپیئرڈنس پہ بھی بات کرتے ہیں. دیکھیے، جب تک تو الزام تراشیوں کا تعلق ہے تو اس کا تو کوئی لمٹ نہیں ہے. اس میں سیاسی سٹیٹمنٹس بھی آ جاتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ ٹیکنیکل سائڈ سے بھی آ جاتی ہیں. لیکن ہم نے جو ہے نا یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں. ہمیں پتہ تھا ایز ارلی ایز فیبروری دس ایئر کہ اس دفعہ کا مونسون ہیوی ہوگا. اس کے بعد میں اسی کی جو اوتھینٹیکیشن مارچ اور اپریل میں آئی. ورلڈ کلائمیٹولوجیکل جو تھے ادارے، انہوں نے بھی بتایا، ہمارے جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بھی بتایا کہ جی اس دفعہ مونسون ہیوی ہوگا. اسی دوران انڈیا نے ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس کیا اور ہمیں پتا تھا کہ اب وہ ڈیٹا شیئرنگ نہیں ہوگی. تو کیا مونسون سے پہلے ہم نے کوئی اس طرح کی ماڈلنگ کی، سیناریو ٹیسٹنگ کی، کوئی وار گیم کی کہ آگے اگر کوئی اس طرح کا ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا ہم نے کوئی پروسیجرز میں جو ہے وہ رد و بدل کیا؟ کیا اس کو ہم نے کوئی ٹیسٹ کیا گراؤنڈ کے اوپر؟ کوئی کمپیوٹر سیمولیشنز ہم نے کی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ کوئی ہم نے ارلی وارننگ کے سسٹم، اگر دیکھیں نا، اگر ویسے ٹیکنیکلی پچھلی دفعہ جو ہے وہ ایسے سیلابوں میں انڈیا نے ہمیں بتانا تھا تو انہوں نے کس وقت بتایا اور کیا بتایا اور ہمارے آگے سے کیا، اس کی بیس کے اوپر ہم نے کچھ کہا کہ اگر اس دفعہ وہ نہیں بتاتے یا دیر سے بتاتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے. اور پھر جو وہ چیز بتاتے ہیں، اب یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ جو چیز وہ بتاتے رہے ہیں جب تک ٹریٹی چل رہی تھی ان کی، تو اس کے بعد میں جب انڈیا سے وارننگ آتی ہے ٹریٹی کے حساب سے، تو اس کے بعد میں آگے کیا کیا عمل دہرایا جاتا ہے جس کے پورا ہونے سے ہمارے لوگوں کی سیفٹی میں اضافہ ہوتا ہے. وہ انفارمیشن سب سے پہلے کس کے پاس آتی ہے، پھر وہ آگے سے اس کو کس طرح سے ڈسیمینیٹ کرتا ہے، اور اینڈ آف دا ڈے
جو بندہ ولنریبل ہے, جو اس فلڈ کے زد میں آ رہا ہے, اس کے تک انفارمیشن پہنچانے کا ہمارا کیا پروسیجر ہے, کیا طریقہ ہے؟ نہیں, انفارمیشن تو سر پہنچانا دور کی بات ہے. اب حکومت نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں 10 دن پہلے پتا تھا کہ پانی آئے گا, کچھ علاقے بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے تھے, لیکن جو ایویکویشن کا عمل ہے اس کو ہم نے آخری وقت تک جو ہے مؤخر کر کے رکھا, اور آخر میں کی ہے ایویکویشن. دیکھیے ناکامی ہے, نااہلی ہے, یا کوئی میتھڈ ہے اس میڈنس میں, یہ پروسیجر ہے؟ میرے خیال میں یہ جو میتھڈالوجی ہے نا, جو اوپر کے لیول پہ تو بڑا کچھ ہوتا ہے, جو گورنمنٹس ہیں, سینٹرل گورنمنٹ ہے, آپ کی پروونشل گورنمنٹ ہے, اور ایون ڈاؤن ٹو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بھی کافی ہل جل ہوتی ہے, کافی لوگ کام کرتے ہیں. لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ جگہ ہے جہاں پہ کام سب سے زیادہ ایکچولی ہونا چاہیے, وہ کمیونٹیز ہیں آپ کی, وہ لوکل گورنمنٹ ہے. لوکل گورنمنٹ کے پاس پریکٹیکلی نان ایگزسٹنٹ بھی ہے, ویسے پریکٹیکلی نان ایگزسٹنٹ ہے. تو بیسیکلی تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو وہ بندہ ہے جو فلڈ کے راستے, اس کے پاس کیا انفارمیشن ہے, اس کو کیا پتا ہے. مثلا میں وہاں پہ بیٹھا ہوں, مجھے فون کے اوپر یا مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ جی فلڈ آ رہا ہے. اب میں نے کیا کرنا ہے, کیا میرے پاس کوئی پلان ہے, مجھے کسی نے کوئی پلان دیا ہوا ہے, میرے گاؤں کے لیے کوئی سیف جگہ بنی ہوئی جدھر میرے گاؤں نے جانا ہے, اور ساتھ والے گاؤں کے لیے جگہ بنی ہوئی جدھر انہوں نے جانا ہے. کیونکہ اندر سے لیڈرز لے کے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے اگر پرائر کوئی اس چیز کو اٹینشن دے تو. کمیونٹی انگیجمنٹ بہت ضروری ہے, اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور کمیونٹی کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے, جو کہ ویری امپورٹنٹ. اس طرح کی سچویشن کے لیے ہم لوگوں کو پریپیئرڈ ہونا چاہیے, لیکن ہم انفارچونیٹلی نہیں ہوتے. ہمارے ساتھ جو ہمارے نیوز کے رپورٹر ہیں ناصر علی, چنیوٹ سے جو ہے وہ کور کرتے ہیں نیو کے لیے, ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ ناصر آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے پہلے ایک مختصر اوور ویو اس وقت دے دیجیے کہ آپ چنیوٹ میں ہیں, وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی اشوین جمال صاحبہ, السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. چنیوٹ شہر کی تاریخ میں 33 سال بعد دریائے چناب کے مقام پر اتنا بڑا سیلابی ریلا گزر رہا ہے. قادر آباد کے مقام پر 9 لاکھ کے قریب سیلابی ریلا چنیوٹ میں دریائے چناب سے گزرنے جا رہا ہے. اس وقت تقریباً 6 لاکھ کیوسک سے زیادہ سیلابی ریلا چنیوٹ سے گزر رہا ہے, جبکہ مزید 4 لاکھ کیوسک پانی کی آمد متوقع ہے. 8 لاکھ کیوسک کے قریب دریائے چناب میں پانی کی بہش ہے. بات کی جائے نقصانات کی تو تقریباً 150 کے قریب دیہاتوں میں پانی داخل ہو چکا ہے, اور 300 کے قریب چھوٹی بڑی بستیاں بھی زیر آب آئی ہیں. کانجو سٹیڈیم نہر اور بوانا نہر میں شگاف پڑا ہے, جس سے متعدد فصلیں اور آبادیاں زیر آب آ چکی ہے. محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے, جبکہ اقدامات کے حوالے سے ریسکیو 1122 کی جانب سے 12 مقامات پر امدادی اور ہنگامی. اچھا ناصر, تھوڑا سا اس حوالے سے میں اور بھی آپ سے اپڈیٹس لوں گی, ریسکیو والی جو آپریشنز وہاں پر, اس پر بھی بات کروں گی. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آگے کچھ مزید اس ایشو پر بات کریں گے. ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کریں اس وقت پنجاب میں جو سیلابی صورتحال ہے اس کے حوالے سے. جماعت علی شاہ صاحب, سر تھوڑا سا فیوچر پوائنٹ آف ویو سے ایک بات میں آپ سبھی لوگوں سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, سولوشنز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ابھی تھوڑا سا آگے چل کے پروگرام میں, کہ فیوچر میں آپ کو کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, بالخصوص پاکستان کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ یہ پریڈکشنز تو دیکھ رہے ہیں ہم ہر جگہ سے آ رہی ہے کہ مانسون جو ہے وہ زیادہ اگریسو ہو جائے گا, وہ زیادہ سویئر ہو جائے گا. پھر گلیشیئرز پگھلنے کی بھی ایک پکچر ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ گلیشیئرز جو ہے وہ بہت سپیڈ سے غالباً پگھل رہے ہیں, یا جو بھی کلائمیٹ چینج کے اس طرح کے افیکٹس ہیں یا امپیکٹس ہیں جو کہ ان چیزوں کی طرف معاملات کو لے کے جا رہے ہیں. تو آپ کو مستقبل میں آنے والے کچھ سالوں کا مانسون اور یہ ٹائم پیریڈ کیسا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ جی. ایز اے میٹر آف فیکٹ دیکھیں جی, ہماری پریپیئرڈنیس جو ہے وہ کیا ہو, کیا ہمارے پاس میکنزم ہو, ہم آگے کیا پلان کر سکتے ہیں اس کے لیے. ابھی لیٹ سپوز جب کوئی ڈیم کی بات ہوتی ہے کہ فیوچر ڈیم بنانے چاہیے, ابھی جو سلطنت پر انڈیا نے 2 ڈیم بنائے ہیں, لیکن جب بہت زیادہ پانی آیا ہے تو وہ ڈیم اس کو کنٹرول نہیں کر سکے, ان کو ڈیم کھولنے پڑتے ہیں. وہ نیچے جو پنجاب ہے اس میں صورتحال بڑی گرم ہے ان ڈیم سے ریلیز کی وجہ سے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جب سردیاں آئیں گی اور ڈیم پانی سے فل ہوں گے تو وہ پانی پھر جو ہے وہ گرمیوں کا پانی جمع کیا ہوا سردیوں میں استعمال کریں گے. تو لہذا ڈیم کی افادیت تو ہے کہ ڈیم تو بننے چاہیے ہیں. اس لیے بھی کہ دیکھیں جی ہمارا اب لیٹ سپوز انڈس میں اگر پانی زیادہ ہے اور چناب کا جو ہے یہ ایک ولنریبل دریا ہے, انڈیا اس پر کچھ اس میں فلکچویشن کرتا ہے, تو ہمارے پاس کوئی آپشن تو ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس مزید سٹورج ہو کہ ہم پانی کو ریپلیس کر سکیں. اگر فرض کریں ڈیم اگر پانی فلڈ کو روکتے نہیں, لیکن فلڈ کے دنوں میں جو پانی جمع ہوتا ہے اس کو ہم سردیوں میں استعمال تو کر سکتے ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دریا تھے یہ تو صدیوں سے چل رہے ہیں، تو ابھی جو ہے یہ آبادیاں، یہ دریا آبادیوں کی طرف چل پڑا ہے یا آبادی دریا کی طرف چل پڑے ہیں، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی دریا ہیں اس میں انکروچمنٹس ہے، اس میں ریت نکال رہے ہیں، جو کے میں وہ نالوں سے پتھر نکال رہے ہیں، وہ درخت کاٹ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب رائٹ آف وے دریا کا جو ہے اس کو آپ بند کر دیں گے، تنگ کر دیں گے، تو ظاہر ہے وہ تو پانی تو ابل کر کہیں آگے پیچھے جائے گا۔ لیکن اگر ہم مثال لیں چناب کی، اب چناب پر ہم نے سٹرکچر بنائی ہوئی ہیں، اس کا رائٹ آف وے بھی لیٹ سپوز ٹھیک ہے، اب وہاں پر اگر زیادہ پانی آ جاتا ہے قدرت کی طرف سے تو اس کا تو پھر یہی ہے کہ ہم یا تو سٹرکچر کو بچائیں یا ہم دیہات کو بچائیں، کیونکہ ہم نے ایریگیشن سسٹم کو اپنا بحال تو رکھنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کہ 1 in 1000 یا 10,000 ایئر میں اس طرح کے حالات جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور اگر آپ 1988 کا فلڈ دیکھیں تو وہ سب دریاؤں میں نہیں آیا تھا، لیکن یہ جو فلڈ ہے یہ تمام دریاؤں میں آیا ہے ایکسیپٹ جیلم، یہ چناب میں آیا ہے، ستلج میں آیا ہے، راوی میں آیا ہے، ان چاروں دریاؤں میں آیا ہے، اس لیے یہ صورتحال زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جہاں تک ریلیف اور ریسکیو کا ہے یہ انہوں نے اچھا کام کیا، ابھی تک بھی صحیح کر رہے ہیں، لیکن صورتحال جیسے ابھی 3.5 لاکھ کا ریلا چل رہا ہے، تربیلا سے جو پانی آ رہا ہے، اسی طرح 7-8 لاکھ یہ پانی جمع ہو جاتا ہے نیچے گڈو پر، یہ پریشر بڑھے گا ڈیفینیٹلی، لیکن کچھ اٹینویشن بھی ہو جائے گی، اور موسٹ لائکلی میرے خیال یہ ہے کہ گڈو اس پانی کو لے لے گا، ہمیں وہاں کو بریج کی ضرورت نہیں کرنی پڑے گی، میرا ایک اندازہ ہے۔ لیٹس ہوپ سو، میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں اور اس پہ بات کرتے ہیں کہ اگر پریشر نہ لے سکا گڈو تو کیا پھر سندھ بھی امپیکٹ ہوگا، کتنا امپیکٹ ہوگا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ میں ذرا ڈاکٹر صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں کہ سر ابھی ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے سولوشنز کی جو بات ہے، سچویشن کیا ہے گراؤنڈ پہ، ظاہر لوگ ڈیوسٹیشن تو ہے، لوگوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہے، لیکن اس کا سر کوئی سدباب بھی ہوگا کیا؟ سدباب وہی ہے جو ایک کیجولی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں زیادہ واٹر سٹوریج کی ضرورت ہے، آج ہماری چیف منسٹر صاحبہ کو بھی فائنلی یاد آیا کہ سٹوریج کی ضرورت ہے، انہوں نے بھی کہا ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی سولوشنز ہے؟ دیکھیے سٹوریج کی تو ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ سٹوریج تو ہمیں چاہیے، جب دریا میں پانی کم ہے تو ہمیں پانی تو اس وقت بھی چاہیے، بالکل، لیکن کیا ہمارے پاس سٹوریج نہیں ہے، یہ کویسچن ہے۔ ضرورت تو ہے لیکن کیا ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا جواب جو ہے نا بڑا ڈفرینٹ ہے، جو ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق ہمارے پاس آلریڈی سٹوریج ہے، اور وہ سٹوریج جو ہے وہ اسی دریا کے نیچے ہے، اس دریا کے نیچے ریت ہے، اور وہ ریت جو ہے اس کے بیچ میں میٹھا پانی ہے، اور ابھی ہم نے 2 سال پہلے ایک بڑی ڈیٹیل سٹڈی کی تھی اس کے اوپر، اور ہم نے دیکھا کہ یہ دریا، چلتے ہوئے دریا کی ریت کے نیچے جو پانی ہے وہ کتنا ہے، اس کی کیا کوالٹی ہے، اور اس کو نکالنے کا کیا میکینزم ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے ان دریاؤں کے نیچے 500 ملین ایکڑ فٹ کی سٹوریج بھری پڑی ہے، خالی بھی نہیں ہے، بھری پڑی ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر دریا چل رہے ہیں، اور اگر آپ اس میں سے کچھ چیز بھی نکالیں گے دریا اس کو ریچارج کر دے گا ایسے کر کے، ٹھیک ہے، اور مانسون کے فلڈز آئیں گے جب پھیلیں گے تو ہم ویلکم کریں گے، ہم نے جتنا بھی سٹوریج میں سے پانی نکالا ہوگا وہ ریچارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کہ اس سٹوریج کی جو کوانٹٹی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 500 ملین ایکڑ فٹ ہے، جو اس کی کوالٹی ہے وہ پینے کے قابل ہے، آپ بغیر ٹریٹمنٹ کے اس پانی کو پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز پھر آ جاتی ہے کہ اچھا اگر اتنی بڑی سٹوریج ہے اور ہم اس کو کر سکتے ہیں تو اس کو نکالیں کیسے؟ اب ایک جو نارمل آپ جو کنواں لگاتے ہیں پانی کو نکالنے کا، وہ تو دریا سے باہر ہوتا ہے، اب ہم بات کر رہے ہیں اس پانی کی جو دریا کے نیچے ہے، اب دریا کے بیچ میں جا کے آپ کنواں لگائیں گے، کیا کریں گے؟ اس کے لیے کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کے لیے ٹیکنالوجی بن چکی ہے، اس کو ریور بینک فلٹریشن کہتے ہیں، اس میں دریا کے قریب جا کے آپ وہ سسٹم لگاتے ہیں جو نیچے سے جا کے دریا کی ریت کے نیچے سے پانی کو کھینچ لیتا ہے، اور ہم نے جو ایکسپیریمنٹس کیے اس کے حساب سے اگر آپ دریا کے نیچے 200 سے 300 فٹ نیچے جا کے پانی کو کھینچیں تو آپ کو بہت اعلیٰ کوالٹی کا پانی ملتا ہے، دریا اس کو فوراً ریچارج کرتا ہے، اور وہ پانی فلڈنگ کو کیسے ہیلپ کرتا ہے؟ ہمارا جو مسئلہ ایٹ ہینڈ ہے وہ تو فلڈنگ ہے نا، فلڈنگ جو ہے نا، دیکھیں فلڈنگ آپ کے خیال میں آپ پیچھے ڈیم بنا دیں گے تو فلڈنگ نہیں ہوگی، ابھی وہ جماعت علی شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ جب بھی ڈیم بھر جاتا ہے تو اس کے بعد میں تو آپ نے پانی چھوڑنا ہے، چاہے وہ بھاگرا ڈیم ہو، ننگل ڈیم ہو، سٹور بھی کر لیں گے نا الٹیمیٹلی، جو جیسے وہ بھی شاہ صاحب نے نہیں، وہ جو سٹور کرتے ہیں وہ تو پینٹس ہے نا۔ دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا ایکویفر اس میں 500 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے، آپ کہ ڈیم بنانے سے فلڈنگ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی نہیں فرق، تو پھر کس طرح فرق پڑتا ہے؟ کیا سیلاب کو روکنے کا کوئی طریقہ یا اس کو بیٹر مینج کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ دنیا میں نا پہلے 20ویں صدی کے مڈ میں آ کے تو یہ تھا کہ فلڈ کنٹرول یہ ٹرم استعمال ہوتی تھی، پھر انہوں نے دیکھا کہ نہیں کنٹرول نہیں ہو سکتا، فلڈ بہت بڑا ہوتا ہے،
پھر انہوں نے کہا جی فلڈ مینجمنٹ. اب اس وقت کا جو گلوبل مائنڈ ہے وہ کہتے ہیں فلڈ اڈیپٹیشن. پھیلنے دیں دریا کو, جگہ چھوڑ دیں دریا کی. یورپ میں انیشیٹو چل رہا ہے. وہی بات جو شاہ صاحب نے کی کہ آبادی دریا کے پاس جو جا رہی ہے اس کو ہٹائیں دریا سے. وہ کہہ رہے ہیں روم فار دا ریور, روم فار دا ریور, لیٹ دا ریور فلو. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اس وقت گلوبل بز ورڈز ہیں. سو بیسیکلی پانی کے راستے میں نہ آئیں, پانی کے راستے میں نہ آئیں. اور وہ جو پانی اپنے جب راستے سے گزرے گا تو وہ نیچے اتنی زیادہ سٹوریج آپ کو دے دیتا ہے کہ آپ کو سٹوریج کے لیے کوئی ڈیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو مین میڈ سٹوریج کی ضرورت نہیں ہے, نیچرل سٹوریج جو ہے وہ بہت ہے. ناصر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناصر صاحب تھوڑا سا یہی جو بات ابھی ہو رہی ہے کہ جب الٹیمیٹلی سیلاب آتا ہے تو آپ کو سٹوریج اور آپ کو بریچ کرنا پڑتا ہے اور یہ سارے معاملات آپ کو کرنے پڑتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو کل بھی بلکہ عرفان علی کاٹھیا صاحب کو میں سن رہی تھی, انہوں نے کہا کہ قادر آباد کے علاقے میں پانی کا شدید دباؤ ہے جس کے باعث رائٹ جو بینک ہے اس کو بریچ کرنا پڑا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر لیفٹ کو بھی بریچ کرنا پڑا تو پھر بہت سارے علاقے پنڈی بھٹیاں حافظ آباد چنیوٹ یہ سب زیر آب آ جائیں گے. تو ابھی تک کی کیا اطلاعات ہے؟ میں نے اس کے اوپر کوئی اپڈیٹ نہیں دیکھی. آپ کے پاس اپڈیٹ ہے سر کوئی کہ لیفٹ بینک جو ہے اس کو بھی بریچ کر دیا گیا ہے اور چنیوٹ میں جو اس وقت کیفیت ہے کیا وہ آپ سمجھتے ہیں مینیجبل ہے؟ جی بالکل. اس وقت آج تو صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر اور سلیمان رفیق صاحب نے بھی دورہ کیا, اس کے ساتھ آر پی او کمشنر فیصل آباد, ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او عبداللہ احمد بھی ساتھ وزٹ کر رہے تھے. اور وہ آج رات کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 24 گھنٹے کے اندر اندر زیادہ ہی خطرہ ہے پانی آنے کا. اگر دو جگہ پر مائنز نصب کیے گئے ہیں, ایک کوٹ محمد یار حفاظتی بند پر اور دوسرا عرصہ شیخ پر, اگر ایمرجنسی طور پر ضرورت پڑی تو زمینی حقائق دیکھ کر ان کو توڑا بھی جا سکتا ہے, شہر کو اسی صورت میں بچایا جا سکتا ہے. تو بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. مجھے بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے آپ سے مزید تھوڑا سا ریسکیو اور ریلیف کی کیا سچویشن ہے اس پر بھی بات کروں گی. ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کریں پنجاب میں جو اس وقت سیلابی صورتحال ہے جس کا ہمیں سامنا ہے. جماعت علی شاہ صاحب تھوڑا سا ڈیمز ان کی افادیت وہ کس طرح سے مددگار ہو سکتے ہیں اس پر تو ہم نے بات کی ہے, لیکن لانگر رن کے اندر کوئی اور بھی سلوشنز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں, جو بات میں بھی ڈاکٹر صاحب سے کر رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے, کہ جن سے ہم اس طرح کی فلڈ مینجمنٹ کہہ لیجئے اس کو پریونٹ تو خیر کیا ہی کیا جا سکتا ہوگا, لیکن اس کو کس طریقے سے بہتر مینج کر سکتے ہیں. دنیا بھر میں ڈفرنٹ طرح کی ٹیکنالوجیز اور چیزیں ہیں, تجربات بھی ہو رہے ہیں, لوگ اڈاپٹ بھی کر رہے ہیں. تو آپ کے ذہن میں ایسے کوئی سلوشنز آتے ہیں سر؟ جی اس میں جو موجودہ جو چل رہا ہے جو نہری نظام ہے اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. وہ اس طرح ہے کہ آپ کا جو کراپ پیٹرن ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح ہے. کیا آپ دیکھیں کہ شوگر ملز میں زیادہ پروفٹ آ گیا اور لوگوں نے جو گندم اور کپاس کی جگہ تھی وہاں پر شوگر کین لگانا شروع کر دیا جو کہ زیادہ پانی لیتا ہے. اسی طرح جو واٹر الاؤنسز ہیں پر ایکڑ یہ مختلف صوبوں میں مختلف ہیں. یہ کچھ جگہ پر 6 سے 7 کیوسکس پر ایکڑ بھی ہیں. ان کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم منیمم پانی سے جو ہے یہ فصل کیسے اگا سکتے ہیں. پھر ایگریکلچر میں ریسرچ ہونی چاہیے کہ ایسا بیج ہو جو جھاڑ زیادہ دے اور پانی جو ہے یہ کم استعمال کرے. لیکن ڈیم کی جو ہے افادیت جو ہے نا یہ اپنی جگہ ہر وقت رہے گی, کیونکہ ہمارا جو ایرڈ ایریا ہے اور ہمارا جو پانی جنریٹ ہوتا ہے وہ ایک ہی موسم میں ہوتا ہے اور ہمارا جو باقی سیزن ہوتا ہے اس میں ہمیں وہ استعمال کرنا پڑتا ہے. باقی یہ انڈر گراؤنڈ واٹر کو جو استعمال کرنا, ابھی پنجاب میں دیکھیں تو 250-300 فٹ پر سویٹ واٹر ہے اور خاص کر کے فیصل آباد سرگودا کا علاقہ جو ہے وہاں تو پانی ہی بریکش ہے, بلکہ اوپر سرفس سے ہی بریکش پانی شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ڈیفیکلٹی تو اپنی جگہ ہیں, لیکن اگر لیٹ سپوز ہم ایکویفر کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ ایک بڑا ایکسپینسو ہے, کیونکہ ایکویفر جو ہے وہ کافی ڈیپتھ میں ہوتے ہیں جہاں سویٹ واٹر ہے. تو یہ میکینزم تو ہیں لیکن یہ کاسٹلی ہیں, اور چیپسٹ تو یہی تھا کہ جو نہری نظام ہے دریائی نظام ہے اس کو نہروں میں چینج کریں. نہروں میں چینج کرنے سے ظاہر ہے کہ پانی ہمیں ڈائریکٹ نہیں ملتا تو ہم ڈیم بنائیں. تو سر تھوڑا سا اس میں بات کر لیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی اپوز کیا, حال میں یہ کنالز کا منصوبہ جو ہے پرپوز کیا گیا تھا, اس طرح کی کسی چیز پر عمل درآمد کیا جاتا تو کیا سچویشن اس سے امپروو ہو سکتی تھی؟ پھر نہیں ایسی اس طرح تو دیکھیں جی یہ تو ایک پی نٹ ہو گیا نا جی پوری, اس میں اس طرح امپروو تو نہیں ہونی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ فرض کریں انہوں نے کہا تھا کہ ہم فلڈ کا پانی لیں گے, اوپر تو پہلے ہی ادھر بارش ہو رہی ہے فرض کرو تو فلڈ کا پانی کہاں سے لینا ہے. لیکن ایز اے میٹر آف اسکیم آف تھنک کے حساب سے یہ چیزیں تو اپنی جگہ پر صحیح ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر ڈرائی سیزن ہے
اور کچھ فلڈ آ جاتا ہے پانی استعمال کر لیں، اور کچھ انڈس سے پانی لے لیں، جہلم میں لے لیں، چناب سے لے لیں، اور جہاں پر پانی ابھی نہریں نہیں چل رہی وہاں پر پانی لے جانا چاہیے ہے، لیکن اس کے لیے آپس میں جو لیول آف کانفیڈنس جو ہے نا آپس میں صوبوں کا، یہ بہتر ہونا چاہیے، بحال ہونا چاہیے۔ اب جو بھی کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو سارے مل کر بیٹھیں کہ یہ پروجیکٹ بنانا ہے، آپ کا اس میں کیا حال ہے۔ اگر آپ کو انڈیویجلی شروع کر دیتا ہے تو اس پر پھر قدغن لگتی ہے، لیکن محلہ کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی اس میں، پر اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہر ایکسپرٹ جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے، وہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، پولیٹیکل لوگ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں۔ اچھا تھوڑا سا جان دیجیے گا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی بات کر رہے تھے، بلکہ شاہ صاحب نے تو یہ کہا گدو کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ شاید وہ کنٹین کر لے کیپیسٹی میں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہاں سے سچویشن کو کہاں آگے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ سندھ الٹیمیٹلی امپیکٹ تو ہوگا، بڑے لیول پہ ہوگا، نہیں ہوگا، کیا ہاؤ ڈو یو سی اٹ انفولڈنگ یہاں سے؟ جیسے ہمیشہ سے انفولڈ ہوئی ہے یہ سچویشن، جیسے 2010 کے فلڈز میں انفولڈ ہوئی تھی، اور اگر پانی وہاں پہ اتنا زیادہ نہیں پہنچتا جتنا 2010 میں پہنچا تھا تو نقصان کم ہوگا، زیادہ آ گیا تو نقصان زیادہ ہوگا۔ اور جو پریپیئرڈنس کا ہم نے دیکھا ہے، جو ہماری کمیونٹی کے ریئیکشنز ہم نے دیکھے ہیں، جو اداروں کی کوارڈینیشن دیکھی ہے، اس میں جو گیپس ہیں جو 2010 میں تھے وہ آج بھی ہیں، جو 2022 میں تھے وہ آج بھی ہیں۔ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو کہیں کہیں کلیمز نظر آ رہے ہیں کہ بہت اچھی پریپیئرڈنس ہے۔ جو فلڈ مینجمنٹ ہوتی ہے یا فلڈ اڈیپٹیشن ہوتی ہے، اس میں ڈفرنٹ لائنز آف ڈیفنس ہوتی ہیں۔ آپ نے یہ ٹرم بھی نہیں سنی ہوگی کسی ادارے نے۔ دیکھیں لائنز آف ڈیفنس سب سے جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس از دی کمیونٹی ایجوکیشن، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نیکسٹ از یور زوننگ، پھر ہے آپ کے بلڈنگ بائی لاز جو انشور کریں گے کہ آپ کی وہاں پہ کس قسم کی سیکشن ہو، پھر اس کے بعد میں آپ کے ارلی وارننگ سسٹمز ہیں، پھر ان ارلی وارننگ سسٹمز میں فلو آف انفارمیشن ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کے ایمرجنسی پلانز ہیں، ایمرجنسی شیلٹرز ہیں، ان کی مینجمنٹ ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد نہیں کرتے سر، لیک آف ول ہے، لیک آف نالج ہے۔ آپ کمیونٹی انگیجمنٹ کی بات کریں، انگیجمنٹ تو سر بعد میں آتی ہے، لوگ جو ہے وہ پلوں پہ کھڑے ہو کے سیلاب کو گزرتا ہوا دیکھ کے فلمیں بنا رہے ہیں، کلپس ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ نہیں سر، نقصان ہو سکتا ہے نا، لوگوں کے پاس یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ کیسے بہیو کرنا ہے ان کرائسس سچویشن۔ بات یہ ہے نا کہ یہ جتنے بھی نیچرل ایونٹس ہوتے ہیں نا، دس از دی سائیکالوجی آف ہیومن بینگس، کہ وہ نیچر کا ایونٹ دیکھتے ہیں جو کبھی کبھی ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ برف پڑتی ہے لوگ خوش ہوتے ہیں دیکھتے ہیں، بارش ہوتی ہے لوگ بیچ میں آ کے نہاتے ہیں، چھلانگیں مارتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ نیچر کا ایونٹ ہے۔ ایکچولی اس چیز کو ہمیں کیپٹلائز کرنا ہے کہ بھئی فلڈز آتے ہیں تو جس طرح مری میں برف پڑتی ہے تو ٹورسٹ دیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو جو پنجاب میں فلڈ آتا ہے تو ادھر کیوں نہیں لوگ ٹورسٹ دیکھنے کے لیے کیونکہ سر آبادیاں وہاں پہ سیٹلڈ ہیں، بہت قریب قریب سیٹلڈ ہیں۔ دیکھیں وہ سیٹلڈ جو ہے نا، انہی کے بیچ میں ہم نے وہ چیز مینیج کرنی ہے کہ لوگ اس قسم کی چیزوں کو انجوائے کریں، اور آپ کی وہ ساری لائنز آف ڈیفنس ان پلیس ہوں۔ پی ڈی ایم میں، این ڈی ایم میں اور ریسکیو ایفرٹس بہت اچھی ہو رہی ہیں، بٹ دس از دی لاسٹ لائن آف ڈیفنس۔ ہم پہلے والی ساری سٹیپس بھول جاتے ہیں، پہلے والی ساری چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے خیال میں کہ صرف ایک ہی لائن آف ڈیفنس ہے کہ جب سیلاب میں کوئی ڈوب جائے تو اس کو جا کے نکالو۔ انفارچونیٹ، لیکن یہ وہی مانسون کے یہ 2-3 مہینے ہوتے ہیں، اس پہ ہم بھی بات کرتے ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، ادارے بھی اسی وقت متحرک ہوتے ہیں، سارا کچھ گزر جاتا ہے، اس کے بعد ہم بھی بھول جاتے ہیں اگلے سال تک، انٹل نیکسٹ ایئر۔ وقت جو بس بہت محدود ہے، آخر میں بس ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ ریلیف اور ریسکیو، ابھی یہاں پہ بھی بات ہو رہی تھی، وہاں پہ ریسکیو کی کاروائیاں، ریلیف کی کاروائیاں، لوگوں کو ری لوکیٹ کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ اور سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں؟ جی بالکل، ریسکیو 1122 نے 12 مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپ کیے ہوئے ہیں، اور میڈم تیرا ڈسٹرکٹ آفیسر اور ریسکیو کے جوان مختلف دیہاتوں میں جا کر لوگوں کو کا انخلاء کروا رہے ہیں۔ اس وقت تک 33,583 کے قریب لوگوں کا انخلاء کروایا ہے، اور اس کے بعد کوئی 76-70 ہزار کے قریب جانوروں کو بھی نکالا ہے، اور ریسکیو کے جوان مختلف جگہوں پر اپنی امدادی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ تسلی بخش جو ہے وہ کام ہے، وقت ختم ہو گیا، ورنہ مزید بات کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ ناصر علی صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ جماعت علی شاہ صاحب سے بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں آج ہمیں وقت دیا ہے۔ ڈاکٹر حسن عباس صاحب سے بہت شکریہ آپ کا، آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ ویورز نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔